Do not minus your God. अपने खुदा को अपनी शख्सी, अपनी खानदानी और अपनी कलीसियाई जिंदगियों से कभी माइनस करने की कोशिश ना करें। सादा जुबान में अपनी शख्सी, अपनी खानदानी और अपनी कलीसियाई जिंदगियों में से खुदा को निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज की मरकजी आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें लिखा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं और आप खुदावंद यीशु और मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शख्सी तौर पर, खानदानी और कलीसियाई तौर पर हमें एहतियात बरतनी होगी। हम कभी भी किसी भी हाल में अपने रब खुदावंद को, अपने जिंदा खुदावंद को अपनी जिंदगियों से माइनस करने की कोशिश कभी ना करें। आइए 4 सवालात के साथ खुदा के कलाम में आज शाम आगे बढ़े। आज के लिए पहला सवाल, मेरी और आपकी खानदानी जिंदगी में मेरे और आपके रब खुदावंद का दर्जा क्या है? मेरी और आपकी खानदानी जिंदगियों में मेरे और आपके रब खुदावंद का दर्जा क्या है? आज के लिए दूसरा सवाल, जिंदगी के इस सफर में क्या मेरा और आपका रब खुदावंद मेरा और आपका हम सफर है? जिंदगी के इस सफर में और जिंदगी के सारे अप डाउन्स में आप क्या महसूस करते हैं कि आपका जिंदा खुदावंद आपका हम सफर है? वो इस सारे सफर में आपके साथ साथ और फिर साथ है? तीसरा सवाल, मेरे और आपके कारोबार में, मेरे और आपके रुपए पैसे में मेरे और आपके रब खुदावंद का कितना शेयर है? मेरी और आपके कारोबार में, मेरी और आपकी दौलत में, मेरी और आपकी तिजोरी में, मेरे और आपके वॉलेट में मेरे और आपके रब खुदावंद का कितना शेयर है? और फिर आज के लिए चौथा सवाल, जिंदगी के जितने भी फैसले मैं और आप करते हैं, जितने भी स्टेप्स हम उठाते हैं, क्या हमने कभी उन स्टेप्स को उठाने से पेशतर अपने रब खुदावंद के साथ कंसल्ट किया है? कभी हमने उससे राय ली है? कभी हमने उससे मशवरा किया है? कभी हमने उससे पूछा है कि हमें बता तेरी मर्जी क्या है? तेरी मर्जी क्या है? और याद रहे कि ये अजीम किताब उन इंतहाई मिसालों से भरी हुई है कि जब जब इंसानों ने अपनी मर्जी की है, उन्होंने हमेशा खता खाई है। जब जब उन्होंने अपनी मर्जी की है, तब तब वो नुकसान में गए। और बाइबल का खुदा कतई नहीं चाहता कि आप नुकसान में जाएं। इसलिए जिंदगी का कोई भी फैसला करें, कोई भी स्टेप लें, आप अपने रब खुदावंद के साथ जरूर बातचीत कर लें, उससे पूछ लें। और जब हम उससे पूछकर किसी भी मामले में हाथ डालेंगे, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। जब आप अपनी जिंदगी के फैसले उससे पूछकर करेंगे, जब आप अपने जिंदगी के तमाम स्टेप्स उससे पूछकर लेंगे, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिंदगी भर कोई शख्स आपके सामने खड़ा नहीं होगा। कादिर खुदा किसी शख्स को आपके सामने खड़ा नहीं होने देगा। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम टोटली अपने जिंदा खुदा पर इन्हिसार करें, टोटली उस पर ट्रस्ट करें और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते और चलते रहें। फिर से याद दिला दूं, मेरे जिंदा खुदावंद का कौल यह है कि मुझसे जुदा होकर तुम
کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ درخت میں ہوں، لفظوں پر غور کریں گے۔ اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ درخت میں ہوں، تم ڈالیاں، درخت میں ہوں۔ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں، درخت کے مقابلے میں ڈالی کیا چیز ہے بھائی؟ اصل کیا ہے؟ شاباش، اصل کیا ہے؟ درخت۔ ایک بات مہربانی سے نوٹ کر لیں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، ڈالی جو ہے وہ درخت کے بغیر نہیں رہ سکتی، درخت ڈالی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بھید کی بات ہے۔ ڈالی جو ہے وہ درخت کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن درخت جو ہے وہ ڈالی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اور جب ایک ڈالی چلی جاتی ہے تو پھر خدا وہیں سے ایک اور نئی شاخ کو، نئی ڈالی کو رونما کر دیتا۔ میں اور آپ برانچز ہیں، میں اور آپ ڈالیاں ہیں، اور ہم انگور کے حقیقی درخت یعنی خداوند یسوع المسیح کے بغیر کچھ نہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، اور میں کہوں گا کہ ہماری کوئی قیمت نہیں۔ ہم قیمتی ہیں تو یسوع میں ہوتے ہوئے، ہماری قیمت ہے تو یسوع میں ہوتے ہوئے، یسوع کے بغیر ہم ٹغے کے نہیں ہوئے، ایک ٹغے کے ہم۔ ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر ہم پھلدار ہونا چاہتے ہیں، ہم گرو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں انگور کے حقیقی درخت میں لگے رہنا ہوگا۔ اور اسی حوالے میں آگے چل کر یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنے زندہ خداوند میں لگے رہیں گے، ڈالی کی طرح اس میں قائم رہیں گے، تو پھر کیا لکھا ہے؟ پھر ہم بہت سا پھل لائیں گے اور ہمارا پھل قائم بھی رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر لکھا ہے کہ ہم بہت سا پھل لائیں گے اور ہمارا پھل قائم بھی رہے گا، گویا کہ سٹیبلٹی ہوگی۔ اور میں نے کتنی بار اسی آلٹر سے یہ سکھایا کہ کئی بار ہم پراسپر بھی ہوتے ہیں، بلیسڈ تو ہوتے ہیں، کئی بار بچوں ہم پراسپر بھی ہوتے ہیں، لیکن سٹیبل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاؤں اکھڑ سے جاتے ہیں۔ کبھی جاننے کی کوشش کی، کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمارے پاؤں جو ہیں وہ ایک دم سے لڑکھڑا جاتے ہیں اور ہم پھر صفر پر آ جاتے ہیں؟ سٹیبلٹی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں آپ نے کبھی 90 زبور میں مرد خدا موسیٰ کی دعا کو پڑھا ہے یا نہیں؟ اس دعا کے آخر میں مقدس موسیٰ دعا کسی انداز میں یہ کہہ رہا ہے، اے خدا ہم پر اپنے کرم کا سایہ کر اور ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ لفظوں پر غور کرے بھائی، اے خدا تو ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ سٹیبلٹی ہو، آئے اور جائے نہیں، ہماری تھیلی جو ہے وہ سوراخ دار نہ ہو، آئے اور رک جائے۔ پھر یہ والا معاملہ نہ ہو کہ پادری صاحب پیسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے، پھر یہ والا معاملہ ہو کہ برکت آتی ہے اور پھر وہ ڈیرا ڈال لیتی ہے، پھر وہ کہیں اور نہیں جاتی۔ تو پھل کا راز، پھلدار ہونے کا راز اسی بات میں پنہاں ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ لگ رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں۔ اور میں دلیری کے ساتھ کہوں گا، یہ فرائیڈے کے فرائیڈے والی بات نہیں ہے، یہ سنڈے کے سنڈے پورا تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ڈیلی بیسس پر پلگ ہونے والی بات ہے۔ آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، بڑے اچھے قیمتی فون، ہفتے بعد ان کو چارج کرتے ہیں روزانہ
کوئی ہے جو ہفتے بعد اپنے فون کو چارج کرتا ہے؟ کیونکہ آج کل بیٹریاں بھی اتنی آئی ہیں نا، مجھے 33-10 سے کہیں وہ پھر تو 3 دن بعد بھی کر لینا تو جی کسی کو سمارٹ فون ہے تو پھر تو پتہ نہیں انہیں کی دیکھنا ہے تو روز ہی بیٹری جانی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں، ان فونز کو لے کر ذرا غور کریں۔ ہمیں عادت سی نہیں پڑ گئی کہ ہم سونے سے پہلے بھی بیٹری کو دیکھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ پھر بیٹری کو چیک کرتے ہیں؟ عادت ہے، ایگری؟ کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے فون جو ہیں وہ ڈیڈ ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ رابطہ منقطع ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں کال کرے اور آواز ہم تک نہ پہنچے۔ اچھا اسپرچول لائف میں بے شک ڈیڈ ہوتے رہے، کہ ہمیں ڈیلی بیسس پر اٹھتے اور پھر سوتے ہوئے خداوند کے ساتھ اسپرچولی پلگ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بیٹریاں، زندگی کی بیٹریاں جو ہیں وہ ڈیڈ ہونے سے بچی رہیں۔ اب یقین مانیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف فرائیڈے کا فرائیڈے اور سنڈے کا سنڈے بس رکھا، وہ سمجھتے ہیں یہی کافی، لیکن وہ جو خدا کی بخششوں کا مزہ چکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر روز ان بخششوں کا مزہ چکھنا ہے، صبح میں بھی چکھنا ہے اور شام میں بھی چکھنا ہے۔ چلیں آگے بڑھیں، کیا کریں؟ میں سادگی کے ساتھ یہ سکھا رہا ہوں کہ خداوند سے پلگ ہوتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کریں اور خداوند کے ساتھ پلگ ہوتے ہوئے سونے کی کوشش کیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا صبح فریش ہو کر اٹھیں گے اور رات آپ میٹھی نیند سوئیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا اپنے پیار کرنے والوں کو میٹھی نیند بخشتا ہے۔ پھر آپ ساری رات کروٹیں نہیں لیں گے، بے چین نہیں ہوں گے، بے قرار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ میٹھی نیند سوئیں گے اور جب صبح آپ سو کر اٹھیں گے آپ بشاش ہوں گے، فریش ہوں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے کام، ہمارے منصوبے، ہمارے ارادے جو ہیں وہ کیوں رکے رہتے ہیں، پورے نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے کام بنتے نہیں بنتے؟ اس کی بہترین وجہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی ارادہ خداوند سے پوچھ کر، اپنی کوئی بھی مرضی خداوند سے پوچھ کر، اپنا کوئی بھی کام اپنے خداوند سے پوچھ کر نہیں کرتے، اور جب ہم خداوند سے پوچھ کر نہیں کرتے تو پھر ہم مس فٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جگہ پر فٹ رہنا چاہتے ہیں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنے ازدواج میں، اپنے کاروبار میں اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خداوند سے پوچھ کر، پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ اس صیاد نے تو جال بچھایا ہوا ہے اور ہم اس جال سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ لگ رہیں گے۔ چلیں اب ہم پیغام کے بڑے زبردست حصے میں داخل ہو گئے۔ یہ کچھ بیس کے طور پر چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ مانی۔ اب میں آپ کو کچھ ریفرنس دینے لگا ہوں کہ کس طرح سے کئی بار ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مائنس کر دیتے ہیں، اور بائبل کی دنیا میں ایسی داستانیں موجود ہیں جب اپنوں نے اپنوں کو مائنس کیا۔ چلیں جلدی سے آگے بڑھیں گے، پھر خداوند کی میز پر آئیں گے اور خداوند کے مہمان بن کر کھائیں گے۔ پہلا ریفرنس یعقوب اور عیسو کے حوالے سے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مائنس کرنے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یاسر ایک وقت کی روٹی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ارے فقیروں کو بھی کھلا دیتے ہیں ہم تو روز ہی۔
کیا بھائی کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلائی جا سکتی؟ لیکن یعقوب بڑا سیانہ تھا، جانتا تھا کہ اس شخص کے پاس برتھ رائٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں اس نے یہ پلان کیا اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے برتھ رائٹ سے، اس کے درجے سے مائنس کر دے۔ اس نے ایسا کیا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آج خاندانی زندگیوں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ بھائی بھائیوں کو مائنس نہیں کر رہے۔ ایک اور مثال لے لیں۔ ایک بھائی نے تو ایسا مائنس کیا کہ دنیا سے اپنے سگے بھائی کو اوپر بھیج دیا۔ کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ قائن اور حابل کی بات۔ قائن اتنا ظالم شخص تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو مائنس کیا، اور ایسا مائنس کیا کہ اسے اس کا مرڈر کیا، اور پھر گڈھا کھود کر وہ اطمینان کی حالت میں ہو گیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کی آنکھیں آسمان پر سے سب کچھ دیکھتی ہیں۔ چلے آگے بڑھیں۔ اب آ جائیں خاندانی زندگی پر۔ یہ تو شخصی زندگی کی بات تھی کہ شخصی زندگی میں آپ کے اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں۔ اب ذرا آ جائیں خاندان پر، اور خاندانی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یوسف کی مثال ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے اپنوں نے اسے خاندان سے مائنس کر دیا۔ یوسف کے اپنوں نے اسے اس کے خاندان سے مائنس کر دیا، اور آپ جانتے ہیں انہوں نے کس قسم کا پروگرام بنایا، کس قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ بھائی کو تو دیا ہی دیا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیا، اور کس طرح سے اسے خاندان میں سے نکال کر مائنس کر دیا۔ پھر سے کہوں گا، کیا آج ہمارے پنجابی گھرانوں میں، ہمارے گھرانوں میں ایسا نہیں ہو رہا؟ لوگ جائیداد کے لیے، روپے پیسے کے لیے، پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے کئی بار اپنے سگوں کو، اپنوں کو کیا مائنس کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ حق مارتے ہوئے کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ شخصی زندگی، خاندانی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کو مائنس کرتے آئے ہیں، اور یہ عظیم کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ اب تیسرا ریفرنس، اور یہ سب سے دکھی بات ہے جو اب میں چھیڑنے لگا ہوں۔ کئی بار دنیا کے سب سے قریبی لوگ، کئی بار ہمارے اپنے ساتھی، جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں مائنس نہیں کر دیتے؟ دو مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلے تو جمر کی مثال ہے۔ کیا جمر نے اپنے شوہر ہوسیہ کو، شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کو اپنے یاروں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، بائبل میں یہی لفظ ہے بھائی، بائبل میں یہی لفظ ہے، کیا اس نے اپنے یاروں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے ہسبینڈ کو مائنس نہیں کیا؟ دلیلہ کا بڑا پیار تھا نا سمسون کے ساتھ، بڑا ہی پیار تھا، اس کے بغیر تو رہتی نہیں تھی وہ، اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ اور میں یہ بات بڑے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اتنی سمسون پر فدا تھی کہ وہ تو اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے ہو کے اس کے ناک میں دم کیے ہوئے تھی۔ بائبل میں یہی لکھا ہے۔ اور ویلے سر سے سوال ہے، لیکن کیا دلیلہ نے سمسون کو مائنس نہیں کیا؟ اور پھر سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور آپ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، کیا آج بھی
شوہر حضرات اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا نہیں کر رہی. ارے سب کچھ تو ہے، پچھلا پیغام بھی ہمارا یہی تھا، سب کچھ تو ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا آج بیویاں اور کیا آج شوہر اپنی بیویوں کو مائنس نہیں کر رہے؟ یار کہڑے پلس کے چکر چ پے؟ اس پلس نے تمہیں دینا کی ذلت، رسوائی اور زخم. امثال کی کتاب کے 5ویں، 6 اور 7ویں باب کو میں کوٹ کر رہا ہوں. لکھا ہے کہ زانیہ ہمیشہ قیمتی جان کا نقصان کرتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ غیر عورت کے لبوں سے شہد ٹپکتا ہے. بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں. وہ یار گلاں بڑیاں سونی کر دی ہے. اچھا تے بیوی کی کوڑی کر دی ہے، وہ کو نیند دی گولی ہے، مطلب جڑی کول ہے وہ نیند دی گولی ہے، تے جڑی دور ہے وہ مٹھی ہے، وہ مٹھی کو گولی ہے. ارے بھائی کیا بات کر رہے؟ شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں جو قریب کے لوگ ہیں، میں نے ریفرنس دیا کہ وہ بھی یہ کتاب بتاتی ہے مائنس کرتے آئے. اور آخری ریفرنس، کئی بار ہمارے اپنے، ہمارے عزیز، ہمارے قریبی گلی محلے کے لوگ بھی کیا ہمیں مائنس نہیں کرتے؟ کیا میرے یسوع کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے یسوع کو بار بار مائنس نہیں کیا؟ یسوع کی بات کریں تو یسوع کے اپنے بھائیوں نے اسے مائنس کر رکھا تھا. بھائی کوئی ایک نام بتائیں خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں میں سے، اس کے خاندان میں سے، جنہوں نے یسوع کے ہوتے ہوئے یسوع کو قبول کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ تو اسے باغی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کس قسم کا بندہ ہے، خود بھی مرے گا ہمیں بھی مروائے گا. پتہ نہیں کس قسم کی. بائبل مقدس میں یہ ریفرنس ہے. بھائی اس کے گھر کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ جب وہ اپنوں کے پاس آیا تو پھر یسوع کو دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی کہ نبی اپنے وطن میں کبھی عزت نہیں پاتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے لوگوں کے سامنے عزت کا مذاق اڑایا جاتے ہوئے دیکھنا پڑا. اپنے شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، اور ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں، ہمارے دوست یار جو ہیں، کیا وہ ہمیں مائنس نہیں کرتے؟ کیا یسوع کو مائنس نہیں کیا گیا؟ کیا آج بھی میں اور آپ اپنے یسوع کو مائنس نہیں کر رہے جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے؟ ہم کیوں اس آیت کے آخری حصے کو بھولے ہوئے ہیں جس میں یسوع چیخ کر یہ کہہ رہا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اپنے زندہ خداوند کو مائنس کیے ہوئے؟ چلیں ختم کریں. کیا کریں؟ 3 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات، اپنے ساتھ کسی کا مقابلہ کبھی نہ کریں. اپنے ساتھ کبھی بھی کسی کا مقابلہ نہ کریں. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس پر صبر اور شکر کریں. جب آپ صبر اور شکر کریں گے تو پھر قائن جیسی خطا اور یعقوب جیسی خطا نہیں ہوگی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو قبول کرتا اور دل سے اس بات کو مانتا کہ میرے بڑے بھائی کو یہ خدا کا کام ہے. بھائی خدا نے اسے پہلوٹا بنایا اور خدا نے اسے برتھ رائٹ دیا. یہ مقام، یہ مرتبہ خدا نے اسے دیا ہے. لیکن کئی بار بڑے بھی چھوٹوں کا خیال نہیں کرتے. ایک اور ریفرنس لے، مصرف کے بڑے بھائی کا ریفرنس. کیا وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مائنس کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟
وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا چھوٹا بھائی بحال ہو. وہ اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا تو ہوگا, یہ میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی نہیں ہے. اور یہ کہانی اسی خیال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ مصرف کے بڑے بھائی کی جگہ ہوتے تو میں اور آپ کیا کرتے. مقابلہ نہ کریں گے. آپ یوں نہیں کر رہے, آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ دیکھیں, اس بات کو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں. ہم مسیح کا بدن ہے بھائی, ٹھیک ہے. پہلے کرنتھیوں کے خط کی روشنی میں ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن ہیں. کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن. اونچی آواز میں بولے, کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن. اچھا دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں, لیکن میں تو پاؤں کی وہ چینچی ہوں, سب سے چھوٹی انگلی میں. میں چینچی بننا پسند کروں گا. اچھا, اب آپ ممکن ہے کہ چسٹ ہوں, آپ ممکن ہے کہ آرمز ہوں, بازو ہوں, آپ ممکن ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم تو دل ہیں, ہارٹ ہیں. آپ دل کرے تو کہیں گے کہ ہم تو جگر گوشے ہیں, ہم تو جگر ہیں, ہم تو گوشے ہیں. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ ہم ٹانگیں ہیں مسیح کے بدن میں, کلیسیا میں ہماری حیثیت ٹانگوں کی سی ہے. لیکن غور کریں, جسم کا یہ سارے کے سارے پارٹس جو ہیں, سارے کے سارے حصے جو ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں. اور اگر یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ بدن کیسے چلے گا بھائی؟ سمجھے میری بات کو؟ خاندان میں عاشر اگر لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگ جائیں بیٹا, تو خاندان کیسے چلے گا پتر؟ خاندان میں ایک باپ ہے, باپ تو ایک ہی ہے نا. خاندان میں ایک ہی ماں ہے. اور کئی بار پنجابی گھرانوں میں یہ آوازیں اٹھتی ہیں, ساڑی ماں بننے کی کوشش نہ کر, ابا بننے کی کوشش نہ کر. کتنی بار یہ آوازیں گونجتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی عادت ہے, لوگ ابا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ اماں بننے کی کوشش. ارے بھائی, آپ کی جو حیثیت ہے, آپ کا جو رول ہے, آپ وہ رول نبھائیں. میرا رول چینچی کا ہے, آخری والی جو انگلی ہے, میں اسی کا رول نبھاؤں بھائی. میں کیوں اوپر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ تو آج کے لیے جو پہلا خیال میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے, جو آپ کی حیثیت ہے, جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے, اس پر راضی اور خوش ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر کسی میں کوئی کمی اور کمزوری ہے تو پھر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں, ساری ڈالیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. ڈالیاں بھی کچھ چھوٹی ہوتی ہیں, کچھ بڑی ہوتی ہیں, اور اسی سے درخت خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ ساری ڈالیاں ایکو جیاں ہوں, یہ سارے بہن بڑا ایکو جے ہوں, یہ ساری کی ساری انگلیاں ایک ہی جیسی ہوں, کوئی خوبصورتی ہوگی؟ اچھا, خوبصورتی کو چھوڑیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر یہ ساری کی ساری انگلیاں ایک جیسی ہوتی تو یہ والی گرفت کبھی نہ بنتی, یہ نہ بنتی, یہ والی گرفت کبھی نہ بنتی. ہاتھ کھلے کا کھلا رہتا. چونکہ ان کا سائز مختلف ہے, اس لیے جب ہم اسے یوں کر کے دبا لیتے ہیں, یہ والی گرفت بنتی ہے. تو بھائی, چھوٹے یا بڑے کو لے کر ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں پلیز. حالات پیدا ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جب بڑے چھوٹے کو نہیں مانیں گے, چھوٹے بڑے کو نہیں مانیں گے, تو پھر مصرف کے خاندان جیسے اور یوسف کے خاندان جیسے حالات پیدا ہوں گے. تیسری اور آخری بات, خدا نے جتنا بھی ہنر آپ کو دیا ہے, دیکھیں نا, اگر دنیا میں سیمول ہر شخص ایک ہی کام کرتا تو بیٹا دنیا چلتی. پتر, آپ جو کام کر رہے ہیں, میری بیٹی امبر جو کام کر رہی ہے, رینا جو کام کر رہی ہے, باجی نورین جو کام کر رہی ہے, نازیہ جو کام کر رہی ہے, صدف جو کام کر رہی ہے, شگفتہ جو کام کر رہی ہے, عاشر جو کام کر رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو کام میرا بیٹا یاسر کر رہا ہے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ اور میں لڑ پاؤں, روس روس کے بہوں؟
کہ مینوں کیوں نہیں بجانا آتا. اور جو برکت خدا نے سلاتیل بھائی کو دی ہے، جس کا پورے کا پورا UAE اعتراف کرتا ہے، میں ہوں ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں، یہ برکت میرے کو کیوں نہیں؟ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ جو ہنر قادر خدا نے آپ کو دیا ہے، جو توڑا اس نے آپ کو دیا ہے، جو برکت اس نے آپ کو دی ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اور آپ کو اس برکت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے. لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں. ہم اپنی برکتوں کا استعمال کرتے نہیں اور دوسروں کی برکتیں دیکھ دیکھ کر جلتے اور سڑتے رہتے ہیں. اسی لیے بائبل مقدس میں یہ آیت آئی ہے، میں نکال کر آپ کو دکھا سکتا ہوں، نہ ہم ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تم ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر دو گے. بائبل میں یہی لفظ ہیں، بالکل یہی لفظ ہیں بھائی. نہ ہم ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ہم ایک دوسرے سے جلیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہم ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر دیں گے. تو کیا کریں پھر؟ ہر دن کے اختتام پر خاموشی سے آ کر اپنے رب خداوند کے ساتھ پلگ ہو کر اس سے پوچھ لیا کریں، خداوند مجھے بتا آج میں نے کہاں کہاں تجھے مائنس کیا ہے. اور ہر دن کے اختتام پر ہاتھ جوڑ کر اپنے خداوند سے معافی مانگ لیا کریں کہ خداوند مجھے معاف کرنا کہ میں نے آج فلاں فلاں جگہ پر تجھے مائنس کیا ہے، اور چونکہ میں نے تجھے مائنس کیا ہے اس لیے آج کا دن میں کہوں گا کہ کامیاب دن نہیں رہا. اور جب آپ برکتیں ہی برکتیں دن بھر ریسیو کریں تو پھر آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے، خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تجھ میں آج سارا دن بھر پلگ رہا، میں نے تجھ سے جدا ہونے کی کوشش نہیں کی، اس لیے میں کامیاب رہا. آئیے دعا کریں.